अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ फिर से धमकियां सामने आई हैं, जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या अमरीका ईरान पर हमला करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को आज अमरीकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ईरान के खिलाफ मुमकिना नए फौजी ऑपरेशंस पर अहम ब्रीफिंग देंगे। एक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रीफिंग में मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आएंगे, जिनमें मुख्तसर मगर शदीद फौजी कार्रवाई, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी कंट्रोल को मजबूत करना और ईरान के अफजूदा यूरेनियम ज़खायर को निशाना बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के मुमकिना खुफिया मिशन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए ये धमकी दी थी कि दानिशमंदी इसी में है कि ईरान जल्द अज जल्द होश के नाखुन ले। उन्होंने ईरान की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। तर्जमान व्हाइट हाउस का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, जबकि एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहराते हुए कहा कि अब ईरान से आइंदा मुज़ाकरात टेलीफोन के जरिए ही किए जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल की तैनाती की भी तजवीज़ दी है, जिसका हदफ ईरान के अंदर दूर दराज इलाकों में मौजूद जो मिसाइलों के ज़खायर हैं उनको निशाना बनाना बताया जा रहा है। डार्क ईगल की मुमकिना रेंज 1700 मील से ज़ायद बताई जाती है और ये कई गुना तेज़ी के साथ अपने हदफ तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर के दरमियान भी एक अहम 90 मिनट का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रूस ने सिफारती कोशों में हर मुमकिन ताउन की अमरीका को यकीन दहानी करवाई। इसी टेलीफोनिक राब्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से कहा है कि हमारी जंग खत्म करने से पहले तुम्हें अपनी जंग खत्म करना होगी। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। पुतिन ने बताया कि वो ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। अब दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा और जंग पीट हेग्सेथ जो है वो पार्लियामान के सामने जो है वो ईरान जंग से मुतालिक कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए, तो वहां पर इस जंग के हवाले से उनके और जो कमेटी के अरकान थे उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस के लिए एक नए बाब के आगाज का ऐलान करते हुए कहा है कि हालिया अमरीकी और इसराइली जारहियत के बाद ईरान इस अहम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजामी असूल नाफिज करेगा। उन्होंने अपने एक बयान में यह कहा कि खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। ईरान ने अमरीका की जानिब से आयद करदा जो नाकाबंदी है उसके खिलाफ भी सख्त रद्दअमल देते हुए यह खबरदार किया है कि वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और समुद्री क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। ईरानी फौज ने भी इस हवाले से अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि मुल्क की अस्करी तैयारी जारी है और मुमकिना अहदाफ की फहरिस्तें मुसलसल अपडेट की जा रही हैं। फौजी हुकाम के मुताबिक अगरचे अमरीका के साथ जंग बंदी का ऐलान है, ताहम ईरान इसे हतमी अमन नहीं समझता और किसी भी मुमकिना सूरत हाल के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी अपने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर मुख्तलिफ सियासी धड़ों और उनको शिद्दत पसंदों और अतदाल पसंदों ग्रोहों में तकसीम करके दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात को हवा दी जा सके। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन ने भी यह कहा है कि हमने अब तक अपने नए पत्ते जो है वो नहीं खेले। उन्होंने कहा कि हमारे हलीफ और भाई यमनी भी इस इंतजार में हैं कि कब इशारे मिलें और वो आबनाए बाबुल मंदब को बंद करके अमरीका को एक और ज़रब लगाएं, जिस तरह ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके अमरीका को नुकसान पहुंचाया। अब अमरीका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं, ये जो शिद्दत हम बयानात में देख रहे हैं, क्या ये इस बात का इंदिया है कि एक मरतबा फिर से ये तनाज़ा शुरू हो सकता है या सीज़ फायर ख़त्म हो सकता है। इसी पर प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो बात होगी। मौजूद होंगे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में रह चुके हैं सरदार मसूद अहमद खान साहब, सीनियर सफारतकार, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब, ये जो एक पॉज इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो धमकियां हैं और बयानात हैं इनमें हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है? यानी ये जंग का दूसरा मरहला है। पहली जंग जो थी वो बमबारी की शक्ल में थी जो अमेरिका और इसराइल कर रहे थे, तो उसमें वक़्फ़ा आया यकीनन। लेकिन जो माशी जंग है या इकनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल किया जा रहा है या अपना हरमुज़ को या अमेरिकन ब्लॉकेड दोनों को
ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ جنگ بھی اتنی ہی شدید ہے ایک اعتبار سے جتنی کہ پہلی جنگ تھی، لیکن کم از کم اس میں انسانی جانیں ضائع نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جنگ جاری ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں طرف سے سخت بیانات آئے ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے، پھر یہ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ سینٹ کام کے کمانڈر بریڈ کوپر جو ہے، ایڈمرل بریڈ کوپر جو ہے، وہ ایک نیا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے امریکی فوجیں تیاری کر رہی ہیں، وہی جو ان کا امفیبین آپریشن تھا کہ وہ ایران کے اوپر شارٹ اینڈ پاورفل سٹرائکس کریں گے، اور اس میں جو انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، یا دوسرا یہ کہ آبنائے ہرموز کے کسی حصے کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے اور اس کے ذریعے فریڈم آف نیویگیشن کو ممکن بنائیں گے. دوسری طرف رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی کا سخت بیان آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جو خلیجی ریاستیں کہ آپ اور ہم، یعنی خلیجی ریاستیں اور ایران ایک ہی ہیں، اور ہماری قسمتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صرف یہ ہے کہ اور امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی جو افواج ہے ان کی جگہ صرف جو ہے پانیوں کے نیچے ہے، تو ان کی سمندر کی تہہ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ سخت بیان دیا. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آبنائے ہرموز ہے اس کی اب یہ اس علاقے کے لوگ مل جل کر وداؤٹ دی پارٹیسپیشن آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کوئی مینجمنٹ کا کوئی ماڈل تلاش کریں. صدر ٹرمپ نے جو ہے نہ صرف جو ہے یہ جو سینٹ کام کی بریفنگ ہے اس کے حوالے سے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے سخت دھمکیاں دی ہیں ان کو، اگرچہ ان دونوں فریقین نے سفارتکاری اور ڈپلومیسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے کمیونیکیشن جاری ہے، پیغام رسانی جاری ہے. پاکستان کا رول برقرار ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایران بھی بات کر رہا ہے اعتماد کے ساتھ، امریکہ بھی. اچھا، رائٹ. اور سردار صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جو جنگ ہے وہ ایک فوجی اور عسکری تنازع سے اب ایک معاشی جو کانفلکٹ ہے اس میں تبدیل ہو چکی ہے؟ پہلا 28 فروری کو حملہ ہوا تھا، اسی سے پوری کی پوری دنیا کی معیشت درہم برہم ہو گئی تھی، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یعنی آج اور کل جو دیکھیں تو اس کے جو برینٹ کروڈ ہے اس میں بہت اتار چڑھا رہا. جو ہائیسٹ پوائنٹ تھا وہ تقریباً $126 پر بیرل گیا. پھر اب جو ہے میرا خیال ہے جب آپ میں بات کر رہے ہیں تو یہ نیچے آ چکا ہے 116 تک. لیکن یہ جو ہے ایک قسم کا خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آل ٹائم ہائی سنس 2021 جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا یہی جو ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے کئی اور سپلائی چینز وابستہ ہیں وہاں سے، یعنی آبنا ہرموز سے فرٹیلائزر بھی گزرتا رہا ہے، ہیلیم، کرٹیکل منرلز اور میٹلز، اس کے بعد سیمی کنڈکٹرز، فوڈ پروڈکٹس آف ڈفرینٹ کیٹیگریز. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس روز سے اب تک جو ہے دنیا نے بہت معاشی نقصان دیکھا ہے، اور اس میں جو ہے عالمی منڈیاں جو ہیں خاص طور سے جاپان، ساؤتھ کوریا، چین، میں سمجھتا ہوں کہ یورپی ممالک جو ہیں خاص طور سے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے. ان کے شیئرز کی پرائسز جو ہے وہ ان میں خاصی کمی آئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے IMF نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس قسم کی یہ جنگ جاری رہی تو پھر جو ہے جو شرح نمو ہے جو اس وقت اس سال جو ہے عالمی شرح نمو کی میں بات کر رہا ہوں کہ تقریباً لگ بھگ 3% کے قریب ہے، یہ اگلے سال جو ہے 2% کے قریب ہو جائے گی. افراط زر جو ہے 4% سے بڑھ کر تقریباً 6% تک چلا جائے گا. اور پھر ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ تقریباً 300 ملین نیو پیپل would be moved below the poverty line. تو یہ اس کے سارا دنیا خمیازہ بہت رہی ہے. لیکن جنگ میں بڑی یعنی یہ جو عسکری ہائفن معاشی جنگ جاری ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگرچہ سفارتی دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن دوسری طرف وہ ایک فریقین ایک دوسرے کے اوپر اعصابی دباؤ بھی ڈال رہے ہیں. اسے میکسیمائز کرنے کے لیے فوجی تیاری بھی ہو رہی ہے. امریکہ جو ہے فوجی تیاریاں کر رہا ہے، وہ بھی یہ پیغام دے رہے ہیں پاسداران انقلاب کہ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. رائٹ. لیکن سردار صاحب یہ جو سفارتی کوششیں اس وقفے کے دوران، اس پاز کے دوران جاری ہیں، ان سفارتی کوششوں کی کامیابی کے امکانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کوششیں جو پاکستان کر رہا ہے اور ایک کوششیں جو فریقین کر رہے ہیں. یعنی پاکستان تو
پیغام رسان ہے، اس کے علاوہ جو ہے سہولت کار ہے، سفارتکار ہے، اور پھر جو ہے پاکستان کی ہی وجہ سے ایک جنگ بندی ہوئی، اگرچہ جنگ بندی کے اوپر فریقین نے اتفاق کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو پہلا دور یہاں منعقد ہو گیا تھا۔ ابھی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ فاصلہ بہت لمبا ہے، تو اس لیے فیس ٹو فیس ٹاکس کے لیے اتنا سفر طے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس میں وہ شاید یہ نہیں بیان کرتے کہ ایرانی ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، خاص طور سے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے، جن کے ساتھ انہوں نے آخری دور مذاکرات جنگ سے پہلے 26 فروری کو جنیوا میں کیا تھا۔ تو ایک تھوڑی بہت بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے۔ اگر وہ ان کو بھیجتے بھی تو شاید ایران جو ہے اس کے اوپر آمادہ نہ ہوتا۔ ویسے بھی ایران کی یہ خواہش ہے کہ فیصلے جو ہے اعلیٰ سطح پہ ہوں اور ورکنگ لیول سے اوپر جائیں۔ تو یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر سے شروع کرنا چاہیے، اور لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے آبنائے ہرموز کو فری کریں ایرانی سائٹ سے، اور دوسری طرف سے یہ محاصرہ بند ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کے پاس ایک ایسی تھریش ہولڈ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز شروع کر دیں۔ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر ان کو معلوم ہے دونوں فریقین کو کہ کہاں کہاں کس کی پوزیشن ہے، کیا ان کے درمیان سرخ لکیر ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے فریقین جو ہے بالخصوص امریکہ ون لوز پیراڈائم پہ کام کر رہا ہے، جبکہ جو یعنی پاکستان ہے سفارتکار ہے، جو سفارتکاری کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ون ون سچویشن نکل آئے۔ اور کیونکہ لیکن سردار صاحب اس میں جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کی، اس میں ابھی مجتبیٰ خامنئی کا بھی ہم نے بیان دیکھا، انہوں نے اس کی نئی مینجمنٹ کی بات کی۔ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکہ بندی جاری رہے گی، یہ ان کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ابھی اس وقت حالات ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا مڈل گراؤنڈ ہے جو اس کے حوالے سے تلاش کیا جا سکے، یا جس میں ون ون سچویشن ہو؟ امریکہ اس سوال کرے گا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، اور ایران کی گورننس کو وہ تسلیم نہیں کرے گا آبنائے ہرمز کے اوپر۔ لیکن ان کا یہ کہنا درست ہے کہ وہ خاصی کاری ضرب لگا رہے ہیں ایران کو، یہ جو معاشی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ $500 ملین پر ڈے کے حساب سے ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور ویسے ہی ایران جو ہے وسیع پیمانے پر تباہ و برباد ہوا ہے، کوئی 21,000 حملے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کی سرزمین پر کیے ہیں، تو اس کے جو تباہ کن اثرات وہ سب کے سامنے ہیں، اور تعمیر نو کا ایک چیلنج ہے۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ، اور اسی لیے ایران بھی یہ خواہش مند ہوگا، اگرچہ ان کے جو پبلک بیانات ہیں اس میں بہت مصمم ارادے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں اور امریکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس سے جڑا ہوا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ کیا اس کی گورننس کیا ہو سکتی ہے اگر ہم مجتبیٰ خمینی صاحب کے بیان کے تناظر میں دیکھیں، تو اس سلسلے میں ایک قسم کی شروعات ہو چکی ہے۔ یعنی جنگ کے دوران عمانی فارن منسٹری اور ایرانین فارن آفس یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں، ان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، یہ کیونکہ یہ دونوں لٹرل سٹیٹس ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اس طرف جو ہے ایران ہے، اس کے سامنے مسندم پیننسلا ہے اور عمان، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ پرائمری لٹرل سٹیٹس ہیں، اور وہ اس کے بعد اگر کوئی اس کی جو ٹول ہے اس کو کو شیئر کریں گے تو اس کے بارے میں کوئی فارمولہ ترتیب دے سکیں گے جسے وہ کہیں گے کہ یہ ایک قسم کا پروٹوکول ہے۔ اس میں امریکہ کی رضا اور رغبت شامل نہیں ہے، نہ خلیجی ریاستوں سے اس کو مشاورت کی گئی ہے، باقی خلیجی ریاستوں سے، اور میرا خیال ہے کہ اس فارمولے کے لیے، اس فارمولے کے بارے میں یو اے ای کا تو ایک منفی رد عمل آ چکا ہے۔ باقی ریاستیں بھی ظاہر چاہتی ہوں گی، قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت، یہ چاہتی ہوں گی کہ وہ بھی حصہ دار ہوں اگر کوئی اس قسم کا گورننس سٹرکچر سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ ایک نیا لیگل پریسیڈنٹ بھی ہوگا کہ جتنی دنیا میں 100 کے قریب سٹریٹس ہیں، وہ سارے کے سارے فری پیسج ویز ہیں، فری واٹر ویز ہیں، اور ان پہ کسی قسم کی کوئی فیس یا ٹول چارج نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو اس ساحلی ممالک کیا کرتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوگی کہ امریکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے پتہ نہیں صدر ٹرمپ نے ظاہر مذاق کہا تھا یا سنجیدگی سے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹول کے اوپر اگر آپ امریکہ کو بھی حصہ دار بنا دیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔
رائٹ، بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری ہے. ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں پر غور، ناکہ بندی اور ابناء ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث آج تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر بھی گئیں. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ عالمی مارکیٹ میں مسلسل اضافے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی. رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل $124 فی بیرل سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا. WTI $110 فی بیرل سے $104 فی بیرل پر آیا. اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا. عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی. امریکی خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اب ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق 2026 کے دوران جو ہے وہ توانائی کی قیمتیں 24% تک بڑھ سکتی ہیں. ملک کی سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی دیکھی گئی اور عالمی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، وزیر خزانہ، ماہر معیشت. ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان پر اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں تو سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ایک پاز ہم دیکھ رہے ہیں یا ان ایزی پاز اس وقت دیکھا جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، دوسری طرف تیل کی قیمتیں ہم کبھی اضافہ دیکھتے ہیں کبھی اتار دیکھتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اتار چڑھاؤ ہمیں کس طرح سے اثر انداز کر سکتا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت کچھ پاز ہے، جو امریکہ اسرائیل ایک طرف اور ایران دوسری طرف، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ایران نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنی نیوی سے آنے جانے کا سلسلہ ایرانین پورٹ سے ختم کر دیا ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک سٹیل میٹ یا آپ چاہیں تو ایک ڈیڈ لاک سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور کچھ دنوں سے اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان نے بہت کوشش کی ہے نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر اس وقت ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسرٹنٹی آ گئی ہے، جبکہ 20% دنیا کی سپلائی جو ہے تیل کی اسٹریٹ آف ہارموز سے آتی ہے، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اب قیمتوں پر؟ اب حیرت انگیز انداز سے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پچھلے ہفتے خاص طور پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ برنٹ کروڈ آئل جو ہے، جو فیبروری کے اینڈ میں جنگ سے پہلے تقریباً $70 فی بیرل سے کم قیمت پہ تھی، آج وہ آہستہ آہستہ پہنچ گئی ہے تقریباً $120، یعنی کہ $50 فی بیرل کا اضافہ تقریباً ہو چکا ہے. اور اس کے اثرات تو آپ نے دیکھ لیا آلریڈی کہ ہمارے یہاں جو تیل کی قیمتیں ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے مجبوراً بہت بڑھانا پڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں آلریڈی افراط زر کی رفتار جو ہے پاکستان میں، ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو سب ایسنشل آئٹمز کو کور کرتا ہے اور ہر ہفتے ایک سروے ہوتا ہے، اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ پچھلا جو آیا ہے سروے کا رزلٹ 23 والا، اس کے تحت یہ حیرت انگیز بات آئی ہے کہ افراط زر کی رفتار تقریباً 14% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 4-4.5% تھی. تو اثرات تو آنا شروع ہو چکے. رائٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے دو بڑے ایشوز ہیں، ایک سپلائی کا ایشو ہے اور دوسرا پرائسنگ میکنزم کا. تو آپ کے خیال میں ہماری کوشش یا ترجیح کیا ہونی چاہیے ان دونوں معاملات کے حوالے سے؟ کہ پاکستان نے کچھ حد تک مینجمنٹ کی ہے ڈیمانڈ کی. سپلائی سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے آغاز میں ہی پاکستان نے کچھ اقدامات لیے تھے اور قیمت کو بھی کافی حد تک بڑھایا تھا. اس کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے ڈیزل کی قیمت کم کر دی اور اس سے پیٹرولیم لیوی کو ہٹا دیا گیا، اور تقریباً آپ کا جو
تیل یعنی کہ پیٹرول کی قیمت تھی اس میں 160 روپے تقریباً پیٹرولیم لیوی لگائی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا، 80 روپے فی لیٹر پہ لے آیا گیا. تو کچھ حد تک مینجمنٹ کی کوشش کی گئی ہے، مگر اب ہمیں تقریباً ہر ہفتے جب قیمتیں نئے اناؤنس ہوتے ہیں تو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اب آنے والے ہفتے میں شاید پھر سے یہ 20-25 روپے فی لیٹر قیمت بڑھے پیٹرول کی. تو اس وقت حالات حد سے زیادہ پریشان کن ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف ایک اس سے بھی بڑا پریشان کن جو سلسلہ ہے وہ گیس کی نان اویلیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، جبکہ پاکستان میں ایکچولی سرپلس کیپیسٹی ہے. اب میں لاہور میں رہتا ہوں، تقریباً دن میں 3-4 مرتبہ بجلی چلی جاتی ہے. اس سے پروڈکشن پہ بھی برا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں. اور تیسری بات جو وہی بہت پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی پوزیشن بالکل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے. پروڈکشن تو ختم ہے، گیس کی سپلائی نہیں ہے، امپورٹ بالکل نہیں ہو رہی ہے. قطر نے سٹاپ کر دیا امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا. نتیجہ یہ کہ آنے والا سیزن جو ہے آپ کے خریف کا، اس میں شارٹیج بہت سخت ہوگی فرٹیلائزر کی، اور اس کے نتیجے میں ہمارا پروڈکشن جو ہے کھانے پینے کے اشیاء کی وہ کم ہو جائے گی. اس سے بھی بہت پریشانی میں اضافہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو وزیر اعظم نے بات کی، انہوں نے کہا ہمارا امپورٹ بل اوپر چلا گیا ہے، 2 سال کی ہماری گینز جو ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جنگ ہمیں واقعی بہت متاثر کر رہی ہے، اور آگے ہمارے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ خرچہ جو ہے انرجی پر، بجلی پر، اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. قیمتیں میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ تقریباً 2 سے زیادہ گنا آپ کا خرچہ بڑھ چکا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ پر. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جو درآمدات بھی ہم جو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ سالانہ ہمارا جو امپورٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس اور کروڈ کا وہ تقریباً 14 ارب ڈالر، اور اب تو قیمت جب 70 سے بڑھ کر 120 تک پہنچ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے امپورٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. خطرہ یہ ہے کہ امپورٹ کا بل کم از کم سالانہ 7 سے 10 ارب ڈالر بڑھ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہمارے ریزروز پر پھر سے بہت پریشر پڑنا پڑے گا، شروع ہو جائے گا جس طرح 2022-23 میں بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے حامد خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. جو ججز کی ٹرانسفر کا ایشو ہے اس پر پروگرام میں بات کرنے کے لیے دانیال چودھری صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب. دانیال صاحب، سب سے پہلے ایک امپریشن یا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان ججز کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. کیوں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعتاً اور ایک انتظامی معاملہ ہی ہے؟ دیکھیں، اس کو بڑا کلیئرلی ایک انتظامی معاملہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس آئی ہوئی تھی تو تب بھی ہم نے یہی کہا کہ پوری دنیا میں مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جوڈیشل یا جو اور سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کی روٹیشن جو ہے وہ چلتی ہے. اینڈ واٹ از دا ریزن؟ دا ریزن بیہائنڈ اٹ از کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے. یہاں وہی وکیل جو یہاں پریکٹس کرتے ہوں اور وہی
یہاں کے جب ججز بنتے ہیں تو آٹومیٹکلی لائکس اور ڈس لائکس ہو جاتے ہیں, آٹومیٹکلی ان کی گریونسز اور اپریہنشنز لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو یہ اس سے ٹرانسپیرنسی, بہتر ٹرانسپیرنسی آئے گی, اسموتھ پالیسیز آئیں گی. یہ جو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں جج کے پاس نہیں پیش ہونا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. اینڈ دیکھیے واٹ از دا, پاکستان میں ایک بڑا انسٹیٹیوشن جو واقعی انسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے, تو آرم فورسز. تو مجھے بتائیں کہ کوئی آرم فورسز کا بندہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہاں نہ بھیجا جائے, یا 2-3 سال میرے پورے ہو گئے, میں بڑا طاقتور پوزیشن میں تھا, اب مجھے کوئی روک لے, اب میں نہیں جاؤں گا. اٹس ناٹ پاسبل, اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اینڈ میں آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ دیکھیں نیگیٹولی تو چیزیں کہیں نہ کہیں یوز ہوتی ہیں, اور رحمان بھائی کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, بعض شاید یہی چیزیں مس یوز بھی ہوں, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ دے بینگ یوزڈ فار رائٹ پرپز اینڈ اٹ ول سرو دا رائٹ پرپز. ٹھیک ہے, لیکن دانیال چوہدری صاحب اس میں جو پہلے کمیونیکیشن ہوئی اس میں تو ہم نے دیکھا چیف جسٹس صاحب بھی جو تھے وہ معترض تھے, لیکن بعد میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے رائے شماری کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا. تو حکومت جو یہ اعتراضات تھے ان ٹرانسفرز کے حوالے سے, ان کو حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ یا میں نے تو نہیں کرنی, یا کیا نام ہے امریکہ سے آگے, کینیڈا برطانیہ سے آگے تو کس نے نہیں کرنی. ایک پروسیس ہے, جوڈیشل کمیشن ہے جس میں ججز بھی موجود ہیں, چیف جسٹس بھی موجود ہیں, اس میں گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کے نمائندے بھی موجود ہیں پارلیمان کے, اور وہ یہ فیصلہ کریں گے مل بیٹھ کر کہ کس کو کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے. تو اس میں, اور جب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی سوائے سیاست برائے سیاست کے علاوہ اس میں کوئی بڑا ایشو ہے, because as I said earlier کہ there is no interior motive right now, there are no special cases, there is nothing that is awaiting for anything. تو یہ ایک نارمل پروسیجرل چیز ہے جس طرح پہلے ہوئی ہیں, اسی کو کنٹینیوٹی میں ہے, اور اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے بھی چیزیں چلیں گی. This is not the first step, this is not the last step. You will have more changes, you will have more shuffling, and it is not mine or your decision, it is the decision of the Supreme جوڈیشل کاؤنسل, اور جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کہاں ہونا چاہیے, کتنے عرصے کے لیے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. کہ دیکھیں اس کاؤنسل کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے ٹرانسپیرنسی انشور کرنا. تو ٹرانسپیرنسی کیسے انشور کرے گا, یہ ہمارا مین ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا, اور پارلیمان کا بھی ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی اور جو چیزیں ہیں وہ صاف صفائی کے ساتھ چلیں. رائٹ بیرسٹر صاحب, یہی جو ٹرانسپیرنسی والا ایشو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی اپنی پٹیشن میں اٹھایا ہے. تو حکومت اس کو کس طرح سے انشور کرے گی کہ ایسی کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ ٹرانسپیرنسی اس طرح انشور کی جا رہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی عام بندہ تو ہے نہیں, کوئی ایک جماعت کے سارے بندے تو ہے نہیں, مطلب ایک ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پہلے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس میں لوگ جو ہے وہ پک ہوتے ہیں, اس کا ایک پورا ڈیو پروسیس ہے, ایک ڈیو پروسیجر ہے. وہ پروسیجر فالو ہونے کے بعد اس میں اپوزیشن بھی, حکومت کے بھی, سرکاری بھی اور ججز بھی ہیں, اس کا وہ پورا ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو ہوا ہے. اگر کسی کو اس کے ڈیسیجن سے ایشو ہے تو اس کا پہلی سیڑھی جو تھی وہ ان بندوں کی اپوائنٹمنٹ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تھے, اور ان کی جو نام ہے ان کے اعتراضات کے اوپر جب اگر اعتراض نہیں آیا تو اب ان کے ڈیسیجنز کے بھی اوپر بھی نہیں آ سکتا, کیونکہ اگر آپ ان کے ڈیسیجنز کے اوپر آئے گا تو دس از اے بیک تھاٹ چین کہ جس کو انہوں نے اس وقت پولیٹیسائز نہیں کر سکے, اس کے اوپر ڈرامہ نہیں کر سکے, اور اب چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈرامہ کریں. لیکن ویئر ایز ان ریالٹی یہ جو ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے, کرے گا اور کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری, وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات و نشریات, ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.